बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं असरार अहमद राजा और मेरे साथ इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सीनियर एडवोकेट जनाब सरदार शमशाद हुसैन खान साहब मौजूद हैं। सरदार साहब क्योंकि गांव में है इस वक्त और वहां पर नेटवर्क का इशू, इसलिए हम वीडियो लिंक पर उनसे बात नहीं कर पाए। तो इस वक्त वो मेरे साथ फ़ोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं। कोशिश मैं करूंगा कि उनसे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो जजिस तैनाती का जो एक इशू चल रहा है उस हवाले से गुफ्तगू करें और उनकी राय जानें कि जजिस की तैनाती का इशू आज़ाद कश्मीर के अंदर क्यों पैदा होता है और फिर जजिस तैनाती का जो अमल है उसको शफाफ कैसे बनाया जा सकता है और इसमें कौन कौन से अवामल हैं। इस वक्त जो करोड़ों की बातें हो रही हैं उसमें किस हद तक हकीकत है और कौन कौन से किस किस तरह के नाम जो हैं वो इस वक्त जो जजिस की समरी गई है अप्रूवल के लिए उसमें नाम है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सरदार साहब, एक तो आपके वक्त के लिए, क्योंकि आप दिन में कोर्ट में बिजी थे और अभी मेरी कॉल पर आप दोबारा ऑनलाइन आ गए, इस वक्त के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। फरमाइएगा, मैं आपसे जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा हूं आज, वो जजिस की तैनाती के हवाले से है कि इस वक्त जो जजिस की आज़ाद कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट के जजिस के एक समरी वजीर आजम पाकिस्तान को गई और शनीद यह है कि 2 से 3 दफा वो समरी रिजेक्ट होके वापस आई और उसके बाद फिर गई और अभी फिर कुछ नाम डाल के दिए जा रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि उसमें सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर बहुत चर्चा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस तरह की खबरें चलाता नहीं। करोड़ों की बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानूंगा कि ऐसे क्या अवामल हैं कि हम जो है वो जजिस की तैनाती जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर वो ऐसा इशू है कि हम उसको एड्रेस सही तरह से नहीं कर पा रहे, और जजिस की तैनाती होती कैसे है इस बारे में पहले फरमाइएगा और फिर हम आगे बात करते हैं। सर, एक्सपीरियंस जुडिशरी की जजिस की तैनाती के लिए हमारे आइन में पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। उसमें यह है कि दोनों चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो नाम तजवीज करेंगे जो आजाद कश्मीर के अंदर कैलिबर के वकला है या कैलिबर के जजिस है, उनके नाम वो तजवीज करके तो वो भेजते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट साहब का इसमें सिर्फ इतना रोल बनता है, लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाति का पोस्टमैन का रोल है। वो आगे भेज देते हैं कश्मीर काउंसिल को, जो कश्मीर काउंसिल किसी दौर में हमारा अपर हुआ करता था, एक तो असेंबली थी और एक कश्मीर काउंसिल थी। तो फिर अपर हाउस के जो वजीर आजम है वो अप्रूवल देते हैं, वो जो नाम भेजे जाते हैं उनमें से ये कौन कौन से लोग यहाँ जज लगने के लिए टिके। इसमें एक तो रोल आ गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, हाई कोर्ट का, और दूसरा रोल आ जाता है जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका कि वो क्रेडेंशियल्स की इंक्वायरी करती है तमाम लोगों के जो कैंडिडेट होते हैं कि उनमें से किसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी प्रैक्टिस कैसे रही, उसके लोगों के साथ डीलिंग कैसे रही, उसके वेयर अबाउट कैसे, ये सारी चीजें तय करके तो फिर पूरी समरी बना के आगे भेजी जाती है। उसमें से नाम सेक्टर ये भेजे ये वापस भेजते तो देन प्रेसिडेंट का सेकंड रोल शुरू हो जाता है। और सेकंड रोल ये है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसके बाद ओथ होती है और जजेस अपनी जो इख्तियार कर लेते हैं, अपनी चेयर में वो एज्यूम करते हैं। अब मसला फिर यहाँ पर यह हुआ कि पिछले अरसे से सरदार हकीम के दौर से ये गड़बड़ चली है खासी, जिसमें उन्होंने जुडिशरी को सबॉर्डिनेट करके अपने ताबे करने की कोशिश की पूरी तरह, और एग्जेक्टिव ने जुडिशरी को ताबे करके यानी ऐसे जजेस लाने की कोशिश की कि जो एग्जेक्टिव के मुताबिक है, जो उनके वफादात है उनको प्रोटेक्ट करें, और जो रियल जस्टिस का सिस्टम को छोड़िएगा वो बिल्कुल बोल देगी। वहां से गड़बड़ शुरू हुई जब 24 साल हमारे जज थे सुप्रीम कोर्ट ने, पहले उनको हाई कोर्ट से भेजा गया सीनियर मोस्ट जज थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में आधार बुनियादों में भेजा गया। जब रियाज अख्तर चौधरी साहब को हाई कोर्ट का बनाया गया चीफ जस्टिस, तो ताज साहब को सुप्रीम कोर्ट से वापस नीचे फेंक के तो रियाज अख्तर चौधरी का जूनियर बना दिया गया। यहाँ ताज साहब ने भी ये किया कि इस्तीफा नहीं दिया, होगी इस्तीफा देकर चले जाते कि क्यों अपने जूनियर का सबॉर्डिनेट बनूं,
لیکن وہ اپنا وہاں رہے اور 2 مہینے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. اگین یہ بھی یاد رکھتے چودھری صاحب ان کو فوری طور پر کورٹ میں اس کے بعد ایلیگیٹ کیا جاتا ہے خواجہ سعید صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ جو چیف جسٹس تھے. اب بہت سپریم کورٹ میں ٹائم تھا منظور الحسن گیلانی کا کہ چیف جسٹس بنتے. گورنمنٹ نے اگین انہیں ریاض افسر چودھری صاحب کو چونکہ مسلم کانفرنس سے تعلق تھا ان کا, انہیں کو عتیق صاحب نے فوری طور پر بنوا دیا چیف جسٹس اور منظور گیلانی کو سبارڈینیٹ کر دیا. اس سے ایک بڑی لمبی تو جو اس تحریک کے نتیجے میں منظور گیلانی صاحب کو بھی وائنڈ اپ کرنا پڑا اور ریاض افسر چودھری صاحب بھی وائنڈ اپ کر کے کرے گی. اللہ انہیں جنت رحمت کرے. وہ ان کی شاخ میں وہ فوت ہوگی. اب آگے سبسیکوینٹلی یہی تک دہرائی ہے پرائم منسٹر پاکستان کرے گا. بھائی آپ نے اتنی بڑی امینڈمنٹ کی ہے کانسٹیٹیوشن میں, ایک امینڈمنٹ کر کے اس کو ایک جوڈیشل کمیشن تعینات کر دیں. جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن لیڈر بھی ہو, اس میں جو ٹریجری بینچ بھی ہو, جس میں بار کونسل بھی موجود ہو, بار ایسوسیشن کا بھی انپٹ موجود ہو, اور اس کے بعد جو وزیر قانون موجود ہو, سیکرٹری اطلاع موجود ہو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ججز کی کانسل نہ دیں, 5 ججز ہوں 6 ججز ہوں, وہ ریکمنڈیشن دیں کہ کون سا بندہ فٹ ہے کون سا نہیں ہے. اب یہ جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے, دس برق ہو رہی ہے, ابھی یعقوب کے دور سے بھی پیسے دے کے لوگوں کی بھرتی ہوتی ہے اور باقی پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں لوگوں سے جو پیسے دیں گے تو جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. بہت ہی افسوسناک عمل ہے اور جس تک شرمناک عمل ہے کہ چھوٹی سی ریاست 4000 مربع میل ایریا کے اندر ایک عیاشی کا سینٹر بنا ہوا ہے جوڈیشری. اور سر ایک اور بات مجھے بتائیں کہ ایک گھر کی تنخواہ 12 لاکھ ہے, اس کے بعد اس کو 2 گاڑیوں, اس کے بعد اس کو ماہوار 3 سلنڈر, اس کے بعد اس کو ٹیلی فون فری, اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ یہ جب ساری کی ساری چیزیں اس کو فری مل رہی ہیں, جب وہ چاہتا ہے تو بہترین گاڑی آنے پانے بامو لے جاتا ہے. تو یہ انصاف دینے کے لیے نہیں آتے یہاں پہ, یہ اپنے پیسے اپنے جگاڑ لگانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے جوڈیشری کے اندر لوگ آتے ہیں. یہ سیریس سی بات ہے. ہم سردار صاحب بالکل آپ کی بات درست. جس طرح کا جیسے آپ نے ذکر کیا, اگر عدل اور انصاف کا یہ صورتحال آزاد کشمیر کے اندر, جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہاں پر ہے, تو پھر ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور جبر اور وہاں پر جو ناانصافی ہو رہی ہے, ہم اس کے اوپر آواز بلند کرنے کا میرے خیال میں جواز نہیں ہمارے پاس. اگر اس طرح کی صورتحال جس کو ہم تحریک کا بیس کیمپ کہتے ہیں, وہاں اس طرح کے معاملات ہیں جہاں صرف عدل اور انصاف, جو عام لوگ ہیں, جو مجھ اور آپ جیسے جو لوگ ہیں, ان کو عدل اور انصاف جو ہے بیچا جاتا ہے. اب یہ لوگ جو کروڑ دے کر آتے ہیں, انہوں نے انصاف کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پھر جس کو پیسے دے کر آئے ہیں انہوں نے پھر وہ پیسے پورے کرنے ہیں, اور اسی طرح عدل اور انصاف بکے گا. جس طرح وہ کرسی خرید کے آتے ہیں, اسی طرح وہ عدل اور انصاف کو آگے بیچیں گے. ایسا ہی ہے. کرتا ہوں سر, اور یہ بات بھی کہوں گا کہ جموں کشمیر کی جوڈیشری سے آزاد کشمیر کی جوڈیشری کا کمپیریزن نہ کیا جائے جو اب صورتحال ہے. پہلے تو بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان ججز کا امتحان لیا جائے جو ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں اوپر, ان کا اگر ایک قبر ٹرانسمیشن یہ صورتحال نہیں ہے, سب پکتی ہے یہاں پہ بہت بڑی. دوسری بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کی جوڈیشری ریسنٹلی آپ کو دیکھا کہ انہوں نے سیکشن 35 پہ اور سیکشن 370 پہ امینڈمنٹ دی. وہ تو ججز ہیں, وہ ججز ہیں, ججز کی طرح سے ایسا کرتے ہیں. یہاں ججز, وہاں ایک اور پچھلے عرصے میں نے دیکھا کہ ایک جج صاحب نے یہ کیا کہ ان کے پاس ایک جو وزیر ہے, وزیر کے پاس کیس آیا, کہتے میں نہیں سنتا ہوں کہ یہ میری پارٹی سے چلتا ہے. اب کیا خوفناک بات ہے کہ ججز پارٹی ان کی جو الائنمنٹ ہے یہ اتنی افسوسناک الائنمنٹ ہے, اور پھر انتقام لیتے ہیں. جیسے آدمی بولے آئی بال ٹو آئی بال کرے, بات کرے, تو وکیل سے تو انتقام آپ لیں, لیکن جو کلائنٹ سے بھی تو انتقام لیتے ہیں جو اس کے کلائنٹ ہے. یہ آزاد کشمیر کے اندر پریکٹیکلی اس کا شدید بحران پایا جاتا ہے. اب انہوں نے جو خبریاں وبریاں بھیجی ہیں, آگے کچھ کیا ہے, پتہ نہیں ان خبریوں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہ چیف جسٹس بھیجتے ہیں خبری, آگے پریزیڈنٹ صاحب ہے اس میں شافنگ کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ اپنی ڈسکشن حالت کے ڈاکیے کا اس سے بڑھ کے رو رہے گی. ڈاکیا اپنا کیا لکھتا ہے اس پہ, وہ لکھتا ہے کہ دی پرسن enlisted on serial number 1 to 3 may be appointed on the basis of the priority. بھائی آپ کون ہے پرائرٹی طے کرنے والے؟ آپ پرائرٹی کون طے کرتے ہیں؟ پرائرٹی کو چیف جسٹس سے طے کریں گے, جو ان کا جاب ہے. آپ کا جو رول ہے کہ اٹھا کے یہ بھیج دیں عمران خان کو, یا جو بھی پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے, چیف ایگزیکٹو اس کو بھیج دیں. اس کے بعد وہ طے کرے کہ کون سا ہے کون سا نہیں. آپ لگے ہوئے ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ یہاں بارگیننگ ہوتی ہے. اب انہوں نے جو خبریاں وبریاں بھیجی ہیں, آگے کچھ کیا ہے, پتہ نہیں ان خبریوں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں.
وہ چیف جسٹس بھیجتے ہیں سمری, آگے پریزیڈنٹ صاحب ہے اس میں شفلنگ کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ اپنی ڈسکشن حالت سے ڈاکیے کا اس سے بڑھ کے رو رہے گی. ڈاکیا اپنا کیا لکھتا ہے اس سے, وہ لکھتا ہے کہ دی پرسن enlisted on serial number 1 to 3 may be appointed on the basis of the priority. بھائی آپ کون ہے پرائرٹی طے کرنے والے؟ آپ پرائرٹی کون طے کرتے ہیں؟ پرائرٹی تو چیف جسٹس سے طے کریں گے, جو ان کا جاب ہے. آپ کا جو رول ہے کہ اٹھا کے یہ بھیج دیں عمران خان کو, یا جو بھی پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے چیف ایگزیکٹو اس کو بھیج دیں. اس کے بعد وہ طے کرے کہ کون سا ہے کون سا نہیں. آپ لگے ہو کچھ ہے سیدھی بات یہ ہے کہ یہاں بات نہیں ہوتی. آزاد کشمیر کے اندر سردار صاحب, آزاد کشمیر کے اندر جو سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی قائم مقام رکھنے کا ایک یہی مقصد ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جائے, ان سے مرضی کا کام کیا جائے, قائم مقام کی تلوار ان کے اوپر لٹکا کے ان کو پرماننٹ نہیں کرتے تاکہ ان سے اپنی مرضی کے اور مطلب کے ان سے فیصلے کیے جائیں. میں نہیں سکتا ہوں سر اس بات سے کیوں ان کو ادا کرتے گیا. آپ مجھے بتائیے ایک یونیورسٹی کیس میں فیصلہ آیا تھا, اس میں سپریم کورٹ ہماری جو آزاد کشمیر کی اس سے فیصلہ دیا تھا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ آف اے جج ود ان 1 month پیریڈ دی ایکٹنگ چیف جسٹس ول بی کنفرم. یہ ججمنٹ آ چکی ہے. اب اس ججمنٹ کو اپڈیٹ کرنا, اس کو اسکپ کرنا, اس سے عمل درآمد نہ کرنا, مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہی ہے کہ وہ ایک ایسی جوڈیشری لانا چاہتے ہیں کہ جو جوڈیشری ان کے سب کنوینئنٹ اور سماجیت کا رول پلے کرے فیوچر کے اندر. یہ سیدھی بات ہے, اس میں تو کوئی پرابلم بات نہیں. جو بھی آدمی تھوڑا سا بنا رکھتا ہے وہ سامنے دیکھ رہا ہے. ابھی یہ کھیل تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کا یہ اس طرح کے چناؤ میں کھیل کھیلا گیا. تو یہ سچی بات یہ ہے کہ افسوسناک صورتحال. اور جہاں ایک اور بات میں آپ سے گزارش کروں, یونائٹیڈ نیشنز نے ایک ذمہ داری سونپی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹو پرووائڈ کی گڈ گورننس. گڈ گورننس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یو این سی اے ریزولوشن میں گڈ گورننس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھی جوڈیشری دی جائے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے جو انٹرسٹڈ ریسپانسبلٹیز ہے وہ پوری کی جاتی ہے؟ کوئی ریسپانسبلٹی پوری نہیں ہو رہی ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے اپنا کھیل کھیلتی ہے, اپنے بندے چاچے کا پتر تائے کا پتر اپنے رشتے دار کو سارے کے سارے اوپر لاتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی. اس پریکٹیکلی ایک وقت آزاد کشمیر جوڈیشل اینٹی جو ایج ہے اس سے گزر رہا ہے. بالکل. آپ نے کہا کہ جب ججز کی سمری بھیجی جاتی ہے تو اس میں انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اس وکیل کے بارے میں, یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے اس کے وکیل کے کریکٹر کے بارے میں, اس کے ڈیلی لائف کے بارے میں, اس کے پاسٹ کے بارے میں. تو ابھی جو سمری ہوئی, جو ابھی کی جو 4-5 ججز ہیں اس میں کچھ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے, اب اس میں کتنی حقیقت ہے, اس میں کچھ ایسے نام بھی ہیں جن لوگوں کے اوپر قتل کے مقدمات نہیں بلکہ وہ دیت دے کر فارغ ہوئے ہیں, اور ایسے لوگوں کے ایسے وکلاء کے نام ہیں اس میں کچھ کے جو جن کے وفاقی مہذب کی طرف سے ان کے اوپر چارجز ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. تو ایسے لوگ جب پیسے دے کر اس منصب کے اوپر بیٹھیں گے تو ان سے انصاف کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ سر میں بالکل اگری کرتا ہوں آپ سے. اس میں 2-3 چہرے ایسے, ایک جو بار کونسل کا وائس چیئرمین بھی رہا اور ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا, اس پہ واضح الزام ہے کہ 35 لاکھ روپے اس نے بنگلی کی اڈپ کیے اور اس پہ بار کونسل میں انکوائری چل رہی. بڑے افسوس کی بات ہے, لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑا دباؤ ہے وہ سابق پریزیڈنٹ کہتے ہیں راجا گل کرنے کا دباؤ ہے. یہی جو ہم سنتے آ رہے ہیں. دوسرا ایک ایسا ہے کہ جو دیت دے کے فارغ ہوا ہے, جو کنوکٹڈ آدمی ہے, جب آپ دیں گے تو کنوکشن ہے, سیدھی بات ہے, ایڈمیشن ہے, وہ کنوکٹڈ آدمی اس کو ہائی کورٹ کے لیے. تو اب کوشچن میں یہ بڑی افسوسناک ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو ابھی میں نہیں کر سکتا کہ اس کو ریکمینڈ کیا, کیونکہ میرے پاس تو انفارمیشن کوئی نہیں, سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, سیکرٹ رکھا ہوگا انہوں نے. اگر یہ ایسا ہو جائے تو آزاد کشمیر میں آپ سیریسلی آپ صحیح بات ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اس کے بعد تو کوئی دنیا کی ضرورت نہیں. اب تیسری بات ہے کہ جو پارٹی ورکرز ہیں, پارٹی ورکرز جن کے ذریعے فنڈ ڈسٹریبیوٹ ہوئے, جو جا کے کیمپین چلاتے رہے, اگر پارٹی ورکرز کو آپ اس طرح سے محض پارٹی کی بنیاد پہ لائیں گے یا رشتہ داری کی بنیاد پہ لائیں گے تو خدا حافظ. یہاں میں ایک واقعہ ضرور پوسٹ کروں گا
سردار عبد الکریم خان ایک دفعہ جدید بگانے لگے تو انہوں نے راضی ضلع سردار ابراہیم صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ میں جدید رفاظ کرنے والا ہوں، آپ کی کوئی انپٹ ہو رائے ہو. سردار ابراہیم صاحب نے ان کو یہ کہا کہ سردار کریم جج ایسے لگائی ہو کہ جب آپ اور میں اندر جائیں تو وہ کورٹ میں کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ جب ہم پہ بھی کوئی بات آئے تو ہمیں بھی کنوکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیکھیں کیسے عظیم لوگ تھے، بالکل عظیم لوگ تھے. میں نے کہا کیسے عظیم لوگ تھے. یہی بات ہے نا. لیکن اس کے بعد جو کچھ کیا جاتا ہے، کہتا ہوں ریاست کا سب سے امپورٹنٹ فگر جہاں ریلیز ہے، ریاست کی ظلم تحقیق، پولیس کی، کسی دوسرے کی، محکمہ مال کی، سیکرٹریز کی، گورنمنٹ کی، کسی کی بھی ہے، پرائیویٹ انڈیویجل کی، اس سبزی سے ایک بندہ پناہ لینے کے لیے کورٹ کے اندر آتا ہے اور یہ کہتے ہیں خدا کا ایٹریبیوٹ ہے. انصاف کرنا خدا کا ایٹریبیوٹ ہے، کیونکہ جو اپنے نائب کو دیا ہوا ہے، اپنا وہ حق نائب کو دیا ہوا ہے یہاں پہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ بزنس بن جائے گا. جہاں میں نے ایک دفعہ ایک جج صاحب سے بات کی کہ خلیفہ جب انکار کر گئے تھے تو اس کے ساتھ کیا ہوا، ہم کوڑے کھاتے جاتے مرا. تو وہ کہتے ہیں یہ دوسری تیسری صدی کی بات ہے، آپ آج اس طرح جائرانہ باتیں نہ کریں. میں نے کہا شاباش، یہ جائرانہ باتیں 21ویں صدی میں جائرانہ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے نا، ایک میجسٹریٹ نے ٹرمپ کو وہ جو دیوار میکسیکو اور امریکہ کے درمیان پڑا تھا اور جو لوگوں کو باہر نکال رہا تھا میکسیکو میں جو دوسرے، تو ایک میجسٹریٹ نے آ کر ٹرمپ کو بالکل کھڑا کر دیا. ٹرمپ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی تھا. صحیح بات. وہ ہل نہیں سکتا. کیوں تھا؟ ایک جوڈیشل سسٹم تھا ٹرانسپیرنٹ، جس پہ لوگ یقین کرتے تھے. آپ یو کے میں رہتے ہیں، یو کے میں آپ کو ادھر وہ کون سا برلنگ کے ساتھ کون سا شہر ہے، میں نام بھول گیا ہوں، جو برلنگ سٹی کے ساتھ ہے اس طرف وہ اپنا بیچ ہے جہاں پہ اب برمنگھم کے پتہ نہیں کس سائڈ پہ. بہرحال آپ بات کریں گے اسے. برلنگ کے ساتھ برلنگ جو چھوٹا سا ہے، اچھا، اس کے ساتھ ایک شہر ہے، وہ نام بھول گیا، جو بیچ ہے جہاں پر پیئر کھڑے ہیں سمندر میں. تو وہاں پہ برٹش لوگ اپنے ساتھ بم باندھ کے پانی اندر آ رہی تھی، بم باندھ کے اندر گھسے تھے. کیوں گھسے تھے؟ ان کو یہ پورا یقین تھا کہ بیچ کے ہمارے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات. آپ مجھے بتائیے چرچل نے کیا کہا تھا؟ یہ سمجھے کہ جوڈیشری آدمی جوڈیشری کام کر رہی ہے تو دنیا کی پاس شک اس لیے کر رہی. اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کشمیر پاس ہے، کشمیر کے ساتھ کمپیرزن کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے تو یونیشن بنا کے رکھی ہے انہوں نے. بالکل. یہ جو کلچر بنا رکھا ہے انہوں نے، ایک نئی گاڑی خریدی جاتی ہے جج کے لیے فوری طور پر جو آتا ہے اندر. بھائی بات یہ ہے کہ ایک بس لے کے دے دیں ججز کو، سب وہ بس ان کو ایک ہاسٹل میں چھوڑے، ہاسٹل سے ان کو ایسکارٹ کیا جائے کورٹ تک، کورٹ سے واپس وہاں چھوڑ دیں. اس کو پرائیویٹ گاڑیاں رکھتے ہیں تو رکھتے نہیں. یہ اسٹیٹ کیا عیاشی کی متحمل ہے؟ ججز کی عیاشی، سیکرٹریز کی تنخواہ 12-12 لاکھ روپے عیاشی کی متحمل ہے. مثالیں دیکھیں اب متقدی کی ہم کہ جناب وہ اس نے اکاؤنٹیبلٹی کی، اور اسے کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ نہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ جنرل کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہاں پہ کسی شخص کی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں ہے. جو مرضی کرتے جاؤ، کوئی جوڈیشل سسٹم یہاں نہیں کر رہا ہے. ہمارے میرے ملک کے اندر کم از کم یہ ختم ہو گیا، ان کا ہو گیا. سردار صاحب، اس میں اگر فرض کیا اس طرح کا کوئی، جیسے اسے قبل 5 ججز کو فارغ کیا گیا، اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی انڈکشن ہوتی ہے تو بار کا کیا اس کے اندر کتنا رول ہو سکتا ہے، اور دیگر جو ادارے ہیں، اور اگر ایسے ہی کچھ انڈکشن ہوتی ہیں تو بار کا اس کے اوپر رد عمل یا اس طرح کی جو وارداتیں جو سیاستدان ڈالتے ہیں اپنے مفادات کے، ان کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے ایک عام شہری، ایک عام فرد یا بار؟ سر میں یہاں کوئی آپٹیمسٹک اپروچ میں آپٹیمسٹک ویو نہیں دوں گا. یہاں بڑی بدبختی ہے، بار کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ سارے کے سارے امیدوار بنے بیٹھے ہیں کہ میں جج لوں، میں جج لوں، دوسرا نہ لگے. تو کوئی آزاد کشمیر کے اندر لیڈنگ بار موجود ہے. بار کونسل کی میں نے آپ بات کی، بار کونسل والوں کی بھی یہی صورتحال موجود ہے. تو جس بار کونسل کے اندر کرپشن ہوتی ہے، لاکھوں روپے بہت سے باہر نکلتے ہیں. ایک بندہ اپنے علاج کے لیے 15-20 لاکھ روپے لے کے نکل جاتا ہے، وہ اسے ریٹریو نہیں کر سکتے. تو کون سا کونسل؟ یہ سب رسوم ہے. اور میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر باریں ٹھیک ہوں، وہ لا انفورسمنٹ کے لیے ہی ہوں، تو یہ گورنمنٹ اس طرح کی بدماشی کر سکتی ہے. صحیح بات. وہ سارے کا سب یہ جو ہماری سچویشن ہے چند وکیل ہے، اور یہ سچی بات ہے. یہ نہیں کہ
ملک بالکل اندھا ہو گیا، ڈارک ہو گیا. چند وکیل ہیں جو کھڑے ہوتے بات کر رہے تھے صلاحیت رکھتے ہیں لیکن وہ بھرا رہے تھے. اور انڈیویجل کو ہمارے وکٹمائز کرنا انسٹیٹیوشنل. جب تک آپ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے، ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، ان کی فیئر نہیں ہوگی کسی بار کونسل کی یا سپریم کورٹ بار کی، تب تک تو سر انڈیویجل وہ کہتے ہیں نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے؟ وہ سر سنتے ہیں جو مرضی. جو 5 جج فارغ ہوئے، ان کی اپوائنٹمنٹ میں جو فیلٹیز تھی اب وہ فیلٹیز کور اپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ان ججمنٹ سے یہ فائدہ نہیں تھی کہ ہم سارے کے سارے رسمی کاروائی کریں، رسمی کاروائی کر کے آگے دے دیں. بجائے سے سگنیچروں میں آ جائیں گے، بلے بلے کام ہو گیا اور ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہو گیا. کیا ہے وکیل خواتین ہیں جو اچھا جنہوں نے بار کے اندر پرفارم کیا ہوتا ہے، اپنی پریکٹس جن کی اچھی ہے، خواتین کو آگے لایا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں ایسا کلچر کیوں نہیں ہے؟ میں کچھ جیسے خواتین آپ کیونکہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں، لیکن کچھ خواتین جیسے راحت فاروق صاحبہ ہیں، عذرا لودھی ہیں، نازیہ سعید فرخندہ، یہ عالیہ عبد الرحمان ہیں، یہ بڑے بڑے جو نام ہیں خواتین وکلاء کے جو اچھی ریپوٹیشن رکھتی ہیں. ان لوگوں کے، ان خواتین کو ججز کے لیے کیوں آگے نہیں لایا جا رہا یا ان کو کیوں پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ سر سچی بات یہ ہے کہ جو خواتین کی ہمارے یہاں اپیئرنس ہے نا، اپیئرنس کورس کے اندر اس طرح نہیں ہوتی، رینڈم اپیئرنس ہوتی ہے، اکا دکا ماسوا 2-4 کو چھوڑتی. تو باقی جو میل وکلا ہیں کہ سارے ذمہ داری ان کی سنبھال رکھتی ہے. بڑے بڑے کیسز جو ہیں سارے جو میل وکلا کے ساتھ. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وکلا بڑے بڑے وکلا کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں تو ان کی جو اسسمنٹ ہے، جو ان کا انپٹ ہے جوڈیشل، جو نئی ججمنٹ دلواتے ہیں یا ریورس کرواتے ہیں ججمنٹ، تو اس میں آزاد کشمیر میں ڈومیننٹ رول آج تک میل وکلا کا ہی ہے. اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ خواتین خاصی لائق خواتین آ رہی ہیں، بے شک نہیں. ان کی اسسمنٹ اسی کی کہ سی جی اے کرنی ہے، کون سی خاتون اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتی ہے، کون سی اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتی. اور یہ بھی ایک ریسنٹ ہے. آپ کو بات بتاؤں سچی کہ کچھ عرصہ پہلے تو خواتین کا یہاں پہ نام کوئی تھا ہی نہیں. یہ ابھی کووڈ کے بعد آ کے جو خواتین کا انفرسٹ ہوا ہے اور ہوپفلی فیوچر میں ساری لائف مختلف آ رہی ہے، ہوپفلی فیوچر میں خواتین کو بھی آئیں گی، دیکھتے دیں گی. لیکن سب سے پہلی بات یہاں میں ایک اور بات، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں یہاں بیان کرنا ضروری جو سمجھتا ہوں، ہم نے انڈیا سے بھی وہ کوئی سبق لینے چاہیے. انڈیا میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ کالجنگ سسٹم ہے. کالجنگ سسٹم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز بیٹھتے وہ پینل آگے بھیجتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہوں. اس میں ایک انڈیویجل کا وہ نہیں ہوتا. اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے یا چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے تو ایکسپریس بل، یعنی ایکسپریس بل ہوتی ہے، پیچھے اس کے کون بننا چاہیے. وہ ہائی کورٹ کی بھی ہوتی ہے اور کس کی 5-6 ججز کی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ سے 4-5 ججز کی ہوتی ہے، سینئر ججز کی. یہاں انڈیویجل سے میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد منہ بھی نہیں یہ کیا کہ وہ جوڈیشل کمیشن لایا، یہ سسٹم ختم کیا. سپریم کورٹ آف انڈیا نے کڑا دم قرار دے دیا لیجسلیشن کو ساری جو اسمبلی نے کی، اور انہوں نے کالجنگ سسٹم جوڈیشری نے جو ڈیوائز کیا ایز این انڈیپینڈنٹ آرگن، انہوں نے وہ کالجنگ سسٹم کو بہترین سسٹم چل رہا ہے. ہمارے یہاں بھی یا تو جوڈیشل کمیشن لایا جائے، ایک براڈ جوڈیشل کمیشن جس میں وکلا کو یہ ریپرزنٹیشن ہو، وہ بھی اپنی انپٹ دیں، اپوزیشن بھی دے، ٹرائل بھی دے، اور جو ریٹائرڈ ججز ہیں ریٹائرڈ ججز سے بھی اوپینین دی جائے. ایک اچھا طریقہ کار بہرحال وضع کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس امید کے ساتھ کہ فیوچر میں بہتری ہوگی اور کسی رائٹ ڈائریکشن میں ہم چلیں گے. سردار صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. آپ نے ایک تو بہت شارٹ نوٹس کے اوپر رسپانس کیا اور تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی. بہت شکریہ وقت کے لیے. سردار شمشاد صاحب میرے ساتھ موجود تھے. تفصیل کے ساتھ آزاد کشمیر کا جو ججز تعیناتی کا ایشو ہے اس حوالے سے گفتگو کی اور کھل کے انہوں نے بتایا کہ کہاں کیسے پیسے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، کیسے پیسے بنائے جاتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے کون کون سے سیاستدان اور کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ بکتے ہیں، اور کیا اس جو معتبر منصب ہے اس کے اوپر اس کرسی کی کس طرح بولی لگتی ہے. اس امید کے ساتھ کہ ہم تمام ایسے نظام کو سپورٹ کریں گے جو ہمارے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتری کا سبب ہوگا، نہ کہ کرپٹ اور اس گھنونے
کھیل کا ہم اور ہماری نسلیں حصہ بنیں گی جس میں عدل اور انصاف بھی بکتا ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسرار احمد راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.